अंगना फूल खिलेंगे नावल किस्त नंबर 5। एक लम्हे को आसफ़ा को सांप सूंघ गया। बेयकीनी से फ़र्क को देखा। वो शुरू से ही लाडला और मुंह फट, अपने मनमानी का आदी, मगर घर छोड़ना वो भी एक लड़की की खातिर। अंदर कहीं आग भड़की और सर तापा झुलसा गई। ऐसी शिकस्त, ऐसी हार, वो भी नादरा की बेटी के हाथों। वो राबिया की तरफ लपकी। कौन से तवीज़ घोल कर पिलाती रही है माँ बेटियाँ। इससे किबल के वो राबिया के बाल ही नोच लेती। सुहेल सामने आ गया। अम्मा होश करे, क्या हो गया है। अम्मा क्या होश करती। यहाँ तो देखते ही देखते हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। इनके अपने बेटे इनके सामने आ खड़े हुए तो पीछे बचा क्या था। आसफ़ा का ववेला आसमान छूने लगा। थर थर कांपती राबिया शोहर के पीछे छुपी जा रही थी, जो बेबसी से दांत पिसते माँ को खामोश करवा रहा था। फ़र्क ने बेजारी से पेशानी मसलते माँ को देखा, मगर बोला कुछ नहीं। माँ के अंदर का गुबार बाहर आना ज़रूरी था। जब वो रोती पीटती सोफ़े पर गिरकर अथल पुथल सांस बहाल करने लगी, तब इसने तसल्ली से दरियाफ्त किया, आप चलेंगी या नहीं। नानी से कहूँ मेरा रिश्ता मांगे, मेरी जाती है जूती। आसफ़ा ने सारा ववेला रायगा जाता देखकर चप्पल खींच मारी। चप्पल फ़र्क के सीने से टकरा कर नीचे गिरी। फ़र्क का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने सर झुकाकर चप्पल को देखा, इसे ठोकर से उड़ाया और बगोले की तरह निकला। सुहेल इसके पीछे लपका, क्योंकि फ़र्क की ज़िद से अच्छी तरह वाकिफ़ था। घर से निकल जाता तो वापस लाना मुश्किल था। दफ़ा हो, जहाँ की खाक चाटनी है जाके चाट। आसफ़ा चिल्लाई। फ़र्क रुक ना यार। सुहेल बमुश्किल इसे दरवाज़े तक पकड़ पाया। मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ मेरी बात की कोई वैल्यू ही ना हो। तुम्हें भी पता है अम्मी को सानिया पसंद नहीं है, वरना अगर वो राबिया को बहू बना सकती तो इन्हें सानिया पर क्या एतराज़ होगा। मुझे तो पसंद है और शादी भी मैंने करनी है, और कोई गैर ख़ानदान की नहीं, अम्मी के भाई की बेटी है। सुहेल को अंदाज़ा होने लगा, इश्क सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा ठीक है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं अम्मा से बात करता हूँ। सुहेल के मुफाहिमत पसंद सुलह जो अंदाज़ पर फ़र्क धीमा पड़ गया। सिर्फ बात नहीं करनी, इन्हें मनाना है भाई। मना लूँगा, हथेली पर सरसों तो ना जमाओ। चलो मेरे साथ, छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ते। वो समझा बुझा कर फ़र्क को अंदर ले गया। फ़र्क को समझाना आसान था, मगर माँ को। सुहेल को आने वाली मुश्किल वक्त का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। अम्मा। सानिया कटोरी में तेल डाले आ गई। बाल बहुत ही रूखे और बेरौनक हो गए थे। कॉलेज से छुट्टियाँ शुरू हो गई थी कि क्लासेस को फ्री कर दिया था। सानिया ने शुक्र अदा किया कि अब इरम की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। दोनों में दूरी देखकर सहेलियों ने ही सवाल करके जान खा लेनी थी। तेल ही लगा दें। मोबाइल पर ड्रामा देखती नादरा बदमज़ा हो गई। टेम्पो ही टूट गया, खुद लगा लो। क्या हो गया अम्मा, आपको हीरोइन थोड़ी देर बाद घर से भाग जाएगी। वो ज़बरदस्ती पीढ़ी खींचकर बैठ गई। नादरा ने बेजार होकर मोबाइल एक तरफ रखा। अब इतना मुंह ना बनाए। आसिया खाला को देखा है कैसे इरम के बालों और स्किन की हिफाजत करती हैं। एक तो ये पड़ोसन मुझे लेकर बैठ गई हैं। नादरा बड़बड़ाते हुए तेल लगाकर मालिश करने लगी। इसी जेलसी में आपने कभी इनके साथ बनाकर नहीं रखी, सानिया ने गिला किया। नादरा भी क्या करती। जिस दिन आसिया चक्कर लगाकर जाती या दादी इनके घर से होकर आती, सारा दिन इन्हें नादरा के हर काम में कीड़े दिखाई देते। आसिया की कुकिंग, आसिया के घर का सलीका, सफाई, इनके तो कान पक जाते। बजाय आसिया से कुछ सीखने के वो इनकी सोहबत से दूर ही भागती। वो तो दादी की टांगों ने चलने से इनकार किया और नादरा के रवैये से आसिया पीछे हटी तो नादरा ने सुख का सांस लिया। हो ना हो हसद करती है मेरी जूती। ऐਵੇਂ बस लोगों को हर वक्त अपनी तारीफ़ें करने का शौक़ होता है। सभी करते हैं। सानिया का लहजा मद्दम हो गया। नादरा की तवज्जो मोबाइल पर मरकूज़ हो गई। उल्टे सीधे हाथ मारकर चोटी गूंद दी। सानिया खामोशी से अमरूद की शाखों पर छुपे पके हुए अमरूद ढूंढने लगी। इसे अमरूद पसंद नहीं थे, मगर इरम और अबैद छोड़ते नहीं थे। दोनों अमरूद तोड़कर इसकी सीढ़ियों पर बैठकर कचर कचर खाते और बहुत ढेर सारी बातें दोहराते। कभी कभार सानिया खामोशी से दोनों को देखा करती। इरम की कतर कतर चलती ज़ुबान कौन सी बात थी जो वो अबैद को नहीं बताती थी। वो कभी समझाता, कभी डांटता, कभी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसकी बेमकसद और बेमायनी बातें सुना करता। ऐसे ही किसी लम्हे की असीर होकर सानिया ने भी वसीम को अपने स्कूल की बातें बताने की कोशिश की, तो इसने डांट कर भगा दिया। इसके मैट्रिक के पर्चे थे। इतना वक्त कहाँ था कि वो सानिया की बेसरूबा बातें सुनता। सानिया ने गुस्से से अमरूद की कई शाखें तोड़ी, पत्ते नोचे और हल ये निकाला कि खुद इरम और अबैद के
عبید کے درمیان گھس کر بیٹھ جاتی۔ عبید اسے بھی اسی تحمل اور سکون سے سنا کرتا۔ کاش وہ بچپن کے دن دوبارہ لوٹ آئیں۔ ٹھک، باہر سے کسی نے پتھر مارا۔ نادرہ نے غصے سے کٹوری پٹکی اور چپل لے کر باہر بھاگی۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر موبائل اٹھایا جس پر رابعہ کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، کر لو تیاری، آ رہے ہیں تمہارا رشتہ لے کر۔ کانپتی لرزتی آواز، کس کا رشتہ؟ ثانیہ نے حیرت سے دہرایا۔ فرح کا رشتہ تمہارے لیے۔ رابعہ نے دانت پیسے۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اس کی اوقات ہے مجھ سے شادی کے خواب دیکھے؟ شکل نہیں دیکھی تو آئینہ دکھا دوں؟ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ انگوٹھی عبید کے ہاتھوں پہن کر شادی کے خواب اسے دکھاتی رہی ہو۔ رابعہ پھٹ پڑی۔ وہ ہنسی، وہ مذاق، وہ خواہ کی بے تکلفی۔ تمہاری خاطر تھوڑا ہنس بول لیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رابعہ کی باتوں پر چڑھ گئی۔ وہ رابعہ کی باتوں پر چڑھ گئی، اس نے تو یہی مطلب لیا ہے ہمارے گھر میں تو فساد ہو رہا ہے۔ ہائے پھپھو کی حالت تو دیکھنے والی ہوگی۔ ثانیہ نے مزہ لیا۔ وہ اب بھی بات کی سنگینی کو نہیں سمجھی تھی۔ تم مزے لیتی رہنا۔ اگر فرح نے ماں کو منا لیا تو رابعہ کو غصہ آ گیا۔ پھپھو خودکشی کر لیں گی مگر ثانیہ کا رشتہ لے کر نہیں آئیں گی۔ لکھ کر رکھ لو۔ ثانیہ نے چوٹی کو ہاتھ میں لیا۔ تیل لگے بالوں کی گندی چوٹی اس حالت میں فرح دیکھ لے تو ویسے ہی انکار کر دے۔ پھر یاد آیا وہ اس کا کزن ہے اور بچپن سے اسے ہر حلیے میں دیکھتا آ رہا ہے۔ فرح سے بات کر لو، اسے باز رہنے کا کہو، یہ نہ ہو کسی مشکل میں پڑ جاؤ، اور امی کو فوراً عبید کے بارے میں سب کچھ بتا دو، باقی وہ سنبھال لیں گی۔ دوسری طرف رابعہ کہہ رہی تھی سنبھال ہی نہ لیں۔ ثانیہ بڑبڑائی۔ اسے ماں کی صلاحیت پر 1% بھی یقین نہ تھا۔ رابعہ کو تسلی دے کر کال کاٹ دی۔ دل میں خیال سا آیا، عبید کو بتاؤں تمہارا رقیب پیدا ہو گیا ہے؟ پھر خود ہی ارادہ بدل دیا۔ ابھی عبید پریشان تھا، وہ اسے مزید بے سکون کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس فرح کے بچے سے خود ہی نپٹ لوں گی۔ یار میری جرابیں نہیں مل رہیں۔ گلے میں ٹائی لٹکائے عبید باہر آیا تو بے تحاشا جھنجھلایا ہوا تھا۔ مجھے انڈے نہیں مل رہے۔ فیصل نے سارا کچن چھان مارا۔ رات ہی تو لایا تھا، اب غائب؟ میں اپنی جرابوں کا پوچھ رہا ہوں۔ میں اپنے انڈوں کا۔ جرابوں پر وہ آ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے پیروں میں موجود تھی۔ تم نے کب سے انڈے دینا شروع کر دیے؟ جب سے تو کڑک ہوا ہے، فیصل برجستہ ہو بولا۔ دفعہ دور۔ عبید کو ایسا گھٹیا مذاق پسند نہیں آیا تو ٹائی کس کے لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھا۔ سامنے رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ تڑ کچھ تو عجیب ہوا تھا۔ وہ جتنی جلدی بیٹھا تو اس سے زیادہ کرنٹ کھا کر اٹھا مگر انہونی ہو چکی تھی۔ سارے انڈے شاپر سے باہر، ملیا میٹ اور جوس جو اس پر بیٹھا تھا۔ فیصل وہ حلق کے بل چلایا۔ کیا ہوا؟ فیصل گھبرا کر بھاگا۔ تمہارے انڈے مل گئے ہیں، اس نے غصہ ضبط کرتے تحمل سے بتایا۔ کہاں؟ فیصل نے حیرت سے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ یہاں۔ عبید پلٹا۔ اس کی پینٹ کا حشر دیکھ کر فیصل ہکا بکا رہ گیا۔ یار میں نے تو مذاق کیا تھا، تو سیریس ہی ہو گیا۔ ہنس کر ثانیہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ عبید نے ناراضگی سے ڈانٹا، اب تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گی؟ مذاق نہیں اڑا رہی، تم نے بات ہی ایسی سنائی۔ تمہاری خاطر مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ فیصل انتہائی لاپرواہ اور پوڑ انسان ہے۔ میں جتنا مرضی لڑوں یا برا مان جاؤں بس اپنی مرضی کرتا ہے۔ کبھی میری شرٹ پہن جاتا ہے تو کبھی کچھ، اور کئی دن نہیں اتارتا۔ عبید تمیز، تہذیب اور طریقے سلیقے سے رہنے کا عادی تھا۔ فیصل کے ساتھ رہنا کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ راہ میں نہ جانے کیا امتحان آئیں گے، تم ابھی سے گھبرا گئے؟ ثانیہ نے تفخر سے شیمپو زدہ بالوں کو جھٹکا دیا۔ وہ ابھی نہائی تھی تبھی دھوپ کے لیے چھت پر آ گئی۔ ساتھ والی چھت سنسان تھی اور دیکھ کر لگتا تھا کہ کئی دنوں سے صفائی بھی نہیں ہوئی۔ تبھی عبید کی کال آ گئی اور اب وہ اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ گھبرایا تو نہیں ہوں، تم سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہاں کیا ہونا ہے؟ تسلی سے بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ کب بیٹا آئے گا، گھبرا کر گھر آئے گا اور ان سے معافی مانگے۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ کروں گا؟ عبید سنجیدہ ہو گیا۔ جب تھک گئے تو یہی کرو گے؟ تم میرے ساتھ کھڑی رہو، میں نہیں تھکوں گا۔ میں تو خود تمہارے ساتھ کھڑی ہوں عبید، اور تم دیکھنا بہت جلد وہ دن آئے گا جب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑ جائے گا، آفیشیلی میری کہلاؤ گی۔ عبید نے پورے یقین سے کہا تو ثانیہ نے بے اختیار انشاءاللہ کہا۔ تبھی اس نے اوپر آتی ایرم کو دیکھا، وہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنے آئی تھی۔ ثانیہ نے خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ ایرم نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ثانیہ خود ہی منڈیٹ کے پاس آ گئی۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے ایرم؟ ٹھیک ہے، وہ مختصراً کہہ کر مٹی کی کنالی دھونے لگی۔ ثانیہ کو وہ خاموش اور اداس لگی۔ عبید نہیں آیا ابھی تک؟ نہ جانے کیوں ثانیہ کے منہ سے پھسلا۔ ایرم نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میرا مطلب ہے،
ثانیہ تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ ارم نے کنالی کو پانی سے بھرا اور سیدھی ہوئی۔ آئے گا تمہاری خاطر نہیں ہماری خاطر، اپنے گھر والوں کے لیے آئے گا، اپنے گھر والوں کے لیے آئے گا۔ تو اسی کی خاطر جس کی خاطر اس نے گھر چھوڑا ہے؟ ثانیہ نے توق کر نشانہ لیا۔ ارم کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کتنا بھی نظر انداز کرتی سچائی تو یہی تھی۔ تم میرے اور عبید کے رشتے کو تسلیم کر لو۔ ثانیہ کو شاید ارم پر ترس آ گیا۔ ہماری دوستی بھی قائم رہے گی اور عبید کا دل بھی خراب نہیں ہوگا۔ عبید کا دل تو تم نے جتنا خراب کرنا تھا کر لیا، تم نے تو بنیاد ہی جھوٹ پر رکھ دی ہے ثانیہ۔ لیکن بہت جلد وہ تمہاری اصلیت جان لے گا، کیونکہ جس رشتے میں خلوص نہ ہو وہ پھیکا اور بے رنگ ہوتا ہے۔ ارم کو دکھ تھا ثانیہ نے کتنی آسانی سے جھوٹ بولا اور عبید نے یقین بھی کر لیا۔ اپنے رشتے میں رنگ کیسے بھرنا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم بتاؤ، بھائی سے ملنے کو دل چاہتا ہے تو میں بلا دیتی ہوں، کیونکہ آج کل وہ ثانیہ کے سوا کسی کو نہیں سنتا۔ مجھے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ارم نے سلگتے لہجے سے کہا اور تیزی سے نیچے اتر گئی۔ آہ، تم کیا جانو سچے پیار کی طاقت کیا ہوتی ہے، ثانیہ نے مزید چڑھایا۔ کیا ہوا؟ ارم کا چہرہ اس کے اندرونی جذبات کا عکاس تھا۔ غصہ، بے بسی، آنکھ کنارے مچلتا پانی۔ کتاب پڑھتی آسیہ ایک نظر ڈالتے ہی چونکی۔ امی ابو سے کہیں عبید کو ڈھونڈیں، کسی دوست کی طرف ہی گیا ہوگا، شہر تو نہیں چھوڑ گیا۔ ان کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہوئی بیٹا، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ ارم اوپر گئی تھی، یقیناً ثانیہ کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہوگا۔ وہ ثانیہ کے ساتھ رابطے میں ہے، ہمیں ایک کال نہیں کر سکتا؟ ارم سچ میں رو پڑی۔ آسیہ نے کتاب رکھی اور آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا، مگر کچھ کہا نہیں۔ گھنے بادل برس جائیں تو مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ارم کے اندر کا غبار دھل جائے اور خود وہ ان کی آنکھوں میں دھندگنی ہونے لگی، جس میں رستہ بجھائی ہی نہ دیتا۔ ثانیہ کے لیے ہاں نہ کرتی تو بیٹا بکھر جاتا، ہاں کرتی تو گھر کا شیرازہ بکھرتا تھا۔ یا اللہ مدد! بیٹی کا سر کندھے سے لگاتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی۔ نانی صدقے نانی واری! دادی نے اپنے پوپلے منہ سے فرخ کا منہ چوم لیا۔ فرخ نے فخر سے ماں کو دیکھا۔ آصفہ تلملا کر بیٹھ گئی، ورنہ اب تک اٹھوائی کٹوائی لیے پڑی تھی۔ ان کی بھوک ہڑتال جاری تھی۔ رابعہ کی شکل نہ دیکھتی، اس کے ہاتھ سے کچھ کھانے کو نہ لیتی۔ سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہوئی تو سہیل دادی کو اٹھا لایا، اور ان کے تو من کی مراد پوری ہوئی تھی۔ خوشی سے نہال نہ ہوتی تو کیا کرتیں؟ فرخ بھاگ کر ان کے لیے دودھ جلیبی بھی لے آیا۔ مجھے لگا میری ماں میرا ساتھ دے گی، مگر اس نے تو دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ کون سے دشمن؟ پگلی نہ ہو تو چل اٹھ کچھ کھا لے، دادی نے پکارا، ساتھ ہی رابعہ کو آوازیں دیں۔ زہر نہ کھا لوں؟ زہر کھائیں تو ہمارے دشمن کیوں کھانے لگے؟ وہ تو میرے سینے پر مونگ دلیں گے۔ کیا دشمن لگا رکھی ہے؟ بھابھی اور بھائی ہیں، دادی نے ٹوکا۔ رہنے دو اماں، جس بھابھی کو ساری زندگی جوتے کی نوک پر رکھا ہے، اسی کی بیٹی کو میرے سامنے لا کھڑا کیا اس کمبخت نے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے فرخ کو گھورا، جو تسلی سے بیٹھا جلیبیاں کھا رہا تھا۔ جانتا تھا نانی سب سنبھال لیں گی، آج سامنے کھڑا کیا ہے، شادی ہو گئی تو یہی فرخ پاؤں دھو دھو کر پیے گا، دادی نے پکارا۔ تبھی رابعہ پیالہ بھرے دودھ جلیبی لے آئی۔ اماں، اس سے کہو میری نظروں سے دور رہے۔ خبردار آصفہ، جو میری پوتی سے اس طرح بات کی تو، دادی کو تاؤ آ گیا۔ کچھ بھی ہو، پوتی بہت پیاری تھی۔ آصفہ رونے بیٹھ گئی۔ رابعہ نے پیالہ میز پر رکھا اور کمرے میں آ گئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو بیلنس نہیں تھا، بیلنس ختم تھا۔ وہ چڑ گئی۔ گھر سے کال آ جاتی تو ماں کو بتاتی یہاں کیا چل رہا ہے، اگر نہیں رابعہ کے موبائل میں بیلنس نہ ہو تو کوئی کال کر کے خیریت بھی نہیں پوچھتا تھا۔ نہ جانے اندر کھاتے کیا چل رہا تھا۔ اس نے سن گن لینے کی کوشش کی، مگر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا، اور بند کمرے میں نہ جانے کیا کیا فیصلے ہو رہے تھے۔ آفس سے نکلا ہی تھا کہ وسیم کی کال آ گئی۔ سلام دعا کے بعد اس نے فوراً ہی پوچھا، انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ عبید نے تعجب سے پوچھا تو وسیم متحیر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم گھر پر نہیں ہو؟ عبید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سنبھل گیا۔ میں آفس کے کام سے شہر سے باہر آیا ہوں، وسیم نے مختصر تفصیل بتائی۔ عبید کو لگا اس کے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کہہ کر کال کاٹ دی تو وسیم کو خیال آیا کہ وہ شہر سے باہر ہے تو کیا گھر والوں کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی پریشانی کے خیال سے اس کو بتایا نہ گیا ہو۔ بہت دیر خود کو روکنے سوچنے کے باوجود وسیم نے بے اختیار ارم کا نمبر ملا لیا۔ ہیلو! وسیم نے آنکھیں بند کر کے اس کی آواز کو اپنے اندر جذب کیا تو آنگن میں کلیاں ہی کلیاں کھل گئیں۔ ہیلو، کون؟
دوسری طرف اس کا نمبر بھی سیو نہیں تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہیلو، کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ آواز میں جھنجھلاہٹ در آئی۔ ہو سکتا ہے تمہیں میری آواز پسند نہ آئے، لیکن میں نے صرف انکل کی خیریت پوچھنے کو کال کی ہے۔ اس نے قصداً بیگانگی کی چادر اوڑھی۔ وہ اب ٹھیک ہے، ارم نے مدھم لہجے میں بتایا۔ اللہ کا شکر ہے، ابھی عبید سے بات ہوئی تو؟ آپ کی عبید سے بات ہوئی ہے؟ ارم نے بے تابانہ بات قطع کی تو وسیم متحر رہ گیا۔ آپ لوگوں کی عبید سے بات نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ لفظ گم ہو گئے۔ بے بسی سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب بھائی کی خبر غیروں سے ملے گی۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے انکل کی بیماری کا نہیں بتایا۔ جی آئی ایم سوری، لیکن میں نے بتا دیا تھا۔ وسیم شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، میں کسی کو کہہ بہت شکریہ۔ وہ بات پوری نہیں سنتی تھی، سوال کرتا جواب میں سوال ہی کرتی اور کال کاٹ دی۔ کس پتھر سے سر پھوڑ رہے ہو وسیم؟ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ارم کس کی کال تھی؟ وہ ستون کے ساتھ لگی موبائل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ہلکی مسکراہٹ لبوں کے گوشوں میں مچل رہی تھی۔ وسیم بھائی؟ آسیہ چونکی۔ وسیم کال پر؟ یہ کیسی غیر محسوس سی خوشی تھی؟ اس کی عبید سے بات ہوئی ہے، عبید کو پتہ چل گیا ہے۔ اب دیکھنا، ابو کی بیماری کا سن کر وہ رک نہیں سکتا۔ تو یہ تھی اس کی مسکراہٹ کی وجہ۔ باہر نکلتے توفیق کے لبوں پر مزمحل سی مسکراہٹ جاگی۔ ہاں، ان کا بیٹا ان کی بیماری کی خبر سن کر کہاں رکے گا؟ آ گیا تو جانے نہیں دوں گا۔ انہوں نے مصمم ارادہ باندھ لیا تھا۔ عبید کی بائیک گلی کی موڑ مڑی تھی۔ جب اس نے باپ کو دیکھا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ اس نے اطمینان بھری سانس کھینچی۔ وہ ٹھیک تھے۔ وسیم کی کال سنتے ہی وہ اڑتا ہوا پہنچا تھا۔ وہ کیسے گرے ہوں گے، گرتے ہوئے اسے پکارا ہوگا۔ امی کی کیا حالت ہوگی، ارم کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ چڑیا جتنا تو دل ہے اس کا۔ بائیک عین گھر کے سامنے رک گئی۔ وہ متذبذب سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ جائے یا نہ جائے، دستک دے یا پلٹ جائے۔ دل ہمک رہا تھا۔ انا راستہ روکے کھڑی تھی۔ پھر راستہ کھل گیا، مگر اس گھر کا نہیں۔ ساتھ والا دروازہ کھلا اور ثانیہ نے باہر جھانکا۔ عبید کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ خوشی سے بڑھ کر غالب یہ احساس تھا کہ کل تک دعوے کرنے والا آج واپس بھی لوٹ آیا تھا۔ عبید اسے دیکھ کر قریب چلا آیا۔ عبید، تم نے بتایا نہیں کہ ابو کی طبیعت خراب ہے؟ ثانیہ ایک لمحے کو لاجواب ہوئی، پھر راستہ دے دیا۔ اندر آ جاؤ۔ عبید متذبذب سا اندر چلا آیا۔ ثانیہ نے دروازہ بند کیا اور مڑ کر عبید کو دیکھ کر دلکشی سے مسکرائی۔ کتنے دنوں کے بعد تمہیں دیکھا ہے؟ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ثانیہ کے ہونٹوں کی دلکشی ماند پڑ گئی۔ مجھے لگا تمہیں ارم نے بتا دیا ہوگا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو وہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ اپنے ابو کی خاطر اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ عبید، تمہارا نمبر بند تھا۔ جب تک رابطہ ہوا انکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تھے۔ معمولی سا بی پی تو لو تھا، اور سب سے بڑی بات، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخری جملہ کہتے اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ کوئی سیریس بات ہوتی تو گھر والے تمہیں بتاتے نا۔ یہ بہترین موقع تھا تمہیں واپس بلانے کا۔ اس نے پلکیں جھپکیں، چہرہ جھکا لیا تو عبید کو احساس ہوا۔ سوری یار۔ عبید نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر سکتے ہو۔ وہ اداس ہو گئی اور عبید بے چین۔ نہیں کر سکتا، بس ابو کو گلی میں دیکھا تو جذباتی ہو گیا۔ ان سے ملے؟ ثانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ عبید نے نفی میں گردن ہلا دی، چہرے پر ملال رقم تھا۔ تمہیں میری خاطر ان سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے عبید۔ جاؤ، گھر چلے جاؤ۔ ثانیہ نے آہستگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ ناراض ہو؟ نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر عبید کو دیکھا۔ تم سے خفا ہو کر کہاں جاؤں گی؟ ثانیہ نے معصومیت سے کہا تو عبید کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ ناراض ہو کر اور بھی پیاری لگتی ہو، بس رہنے دو۔ وہ شرما گئی۔ تم نے رنگ کیوں اتار دی؟ وہ بس یوں ہی اوپر آئی تھی، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے۔ ثانیہ کے گھر میں بھی جھانک لیا، اور وہ جھانکنا مہنگا پڑ گیا۔ وہ کئی لمحے بت بنی سامنے کا منظر دیکھتی رہی، منظر جو جاندار تھا، بھرپور تھا۔ اس میں رنگ تھے۔ اپنے رشتے میں رنگ کیسے بھرنا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نہ جانے کیوں سارا منظر دھندلا ہونے لگا۔ وہ ابھی ابھی عبید کی پسند کا کھانا بنا کر آئی تھی۔ دل کہتا تھا وہ آج آئے گا، مگر دل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ساتھ والے گھر میں آئے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، کیا جواب دوں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا؟ میں خود کو مجرم محسوس کرتی ہوں۔ ہرگز نہیں، اس سارے قصے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کا مجرم ہو اگر کوئی ہے تو میں ہوں ثانیہ۔ اس کے پاس ثانیہ کو دینے کے لیے خوبصورت لفظ تھے۔ اس کی آنکھیں بولتی تو لہجہ مہکتا تھا۔ ثانیہ پھولوں کی طرح کھلتی گئی۔ ارم کا دل خزاں رسیدہ پتہ ہو گیا، جو نت نئے خدشوں سے لرز رہا تھا۔ پھر وہ منظر خالی ہو گیا۔ عبید چلا گیا۔ سرشاری
ثانیہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو نادرا کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ نادرا کا منہ کھلا اور چہرے پر بے یقینی تھی، مطلب وہ بہت کچھ سن چکی تھی۔ اماں آپ تو سو رہی تھیں۔ سوئی تھی، مر نہیں گئی تھی۔ نادرا چیل کی طرح جھپٹی۔ پرائے لڑکوں کو بلا بلا کر ملاقاتیں، بے شرم بدذات کمبخت، تیرا باپ یہ منظر دیکھ لیتا تو ایرم گہری سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے ابو کی خیریت پوچھ۔ کیوں، اس کی ماں اور بہن مر گئی ہیں؟ جو تجھ سے پوچھ رہا ہے؟ ماں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ آئیں، سب بتاتی ہوں۔ وہ ماں کو کھینچ کر اندر لے گئی۔ شکر ہے دادی موجود نہ تھیں۔ ایرم کا رونا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ آسیہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بمشکل چند گھونٹ پانی کی لے کر اس نے مترم نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ عبید آیا تھا امی؟ عبید آیا تھا؟ کہاں ہے وہ؟ آسیہ بے تابانہ اٹھی۔ ماں کا دل تڑپ گیا۔ ایرم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ہم سے ملنے نہیں آیا تھا؟ کیا مطلب، کہاں آیا تھا؟ پہیلیاں کیوں بھجوا رہی ہو؟ آسیہ چڑ گئی۔ امی ابو کی بیماری کا سن کر بھی وہ ہم سے نہیں، ثانیہ سے ملنے آیا تھا۔ ایرم پھٹ پڑی۔ آسیہ حیران رہ گئی۔ ششدر تو نادرا بھی رہ گئی تھی جب ثانیہ نے ہر بات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ایرم کے بہانے عبید سے ملنے جاتی تھی۔ ماں مر گئی تھی جو خود اپنے لیے بر ڈھونڈنے کھڑی ہو گئی۔